अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रजिस्ट्रार ने बाकायदा दावतनामा भिजवाया है और वो है कि 25 तारीख को, अक्टूबर की 25 तारीख को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा ऑन द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस काजी फायज ईसा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दिलचस्प बात यह है कि इस फुल कोर्ट रेफरेंस जिस दिन होता है उसके बाद एक रूटीन है कि अशाया दिया जाता है आउट गोइंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस के एजाज में, जिस पर आज काजी फायज ईसा साहब ने माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि सरकारी खर्चे पर इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं चाहता भी नहीं हूं कि सरकारी खर्चा किया जाए मेरे सिर्फ एक इशाये पर के आउटगोइंग डिनर पर। और कहा बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए इशाये पे खर्च होते रहे, जो पहले इशाये ऐसे होते रहे, तो जिस पर काजी फायज ईसा साहब ने बाज़ाते खुद इस चीज़ का कह दिया है कि जनाब जिस दिन फुल कोर्ट रेफरेंस होगा उस दिन रात को इशाया नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुसव्वदा खेला गया, मुसव्वदा दिया, मुसव्वदा आगे दिया, मुसव्वदा आगे आएगा, वापस आएगा, और ये मामला चल रहे हैं जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी हमें ये बताया कि जनाब आज हकूमती मुसव्वदा उनके साथ शेयर किया गया है और उसके बाद ये मुसव्वदा जो है जनाब हम आपस में भी करेंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक मुसव्वदा आज तमाम जमातों के पास रख दिया और इस जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिले हैं और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि नंबर्स गेम का मसला नहीं है, लेकिन तमाम सियासी जमातों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर है और उस पर वो जोर दिया जा रहा है कि जनाब इसको लाजमी होना चाहिए और उनका जो मुसव्वदा है उसमें प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हैं, और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर दीज जो कोर्ट्स बनेंगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, उनके लिए भी प्रोसीजर बताया गया है। लेकिन बहस अभी ये जारी है कि जनाब अगर फुल कोर्ट रेफरेंस भी आ गई है, इसका मतलब है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 25 तारीख उनकी आखिरी तारीख होगी बतौर चीफ जस्टिस। अब बहस ये भी रह गई है कि क्या उनके जाने से पहले नोटिफिकेशन हो जाएगा जो कि पहले होता रहा, या सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार किया जाएगा कि आईनी तरामीम आए, वो मंजूर हो और उसके बाद नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो। अब ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जिस पर पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो बहस शुरू हुई थी कि जी 5 नामों का पैनल ऑफ जजेस का नाम जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, उसमें वो डिसाइड करेंगे, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि 5 नहीं 3 होने चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और दूसरी जानिब जो बार एसोसिएशंस हैं और वकला बरादरी हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के खिलाफ खड़ी हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर ये वाकई हो जाता है तो ज़्यादा क्राइसिस पैदा हो सकता है। दूसरी जानिब जो ये लेकर आ रहे हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो मामला है इससे जो पेंडिंग केसेस हैं बहुत सारे वो निपटाए जा सकेंगे, क्योंकि जो ये नेशनल इंटरेस्ट या जो पीपल्स इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है कि जनाब इसमें ये आईनी मामला जो 184(3) के तहत उठाए जाते थे उसके लिए एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जाएगी, तो उसमें ये बड़ी दिलचस्प बात है जो कि कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी का जो ड्राफ्ट सामने आया है, ये कोई हतमी ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन आज जो उन्होंने पेश किया ये वही है। उन्होंने कहा द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शेल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ FCC, more judges for a total of judges as may be prescribed by law. Each province will have an equal representation in FCC. The Chief Justice will be on rotation from each province to be appointed for 3 years. इसमें एक और जो है 175AD यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 175AD जिसमें आर्टिकल उसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान stands deleted and the contents thereof may be reproduced hereof and read as Article 175 AD
and any reference to the Supreme Court therein shall be read as Federal Constitutional Court. तो बड़ी दिलचस्प बातें हैं. The Provincial Constitutional Courts के हवाले से 191 A, B, उसमें कहा गया है the provincial constitutional courts for each province shall consist of a chief justice and as many as judges. जिस तरह पहले बताया गया कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कितने होंगे, कैसे होंगे, ये सारी मामलात जो हैं वो चल रहे हैं. इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे. ये जो इसमें एक और बात जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से है कि जो 175F है, द डिसीजन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन मैटर्स वेयर इट हैज jurisdictional competence shall be final and conclusive. There will not be any appeal against the decision of Federal Constitutional Court at any forum. ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी इनिशियल ड्राफ्ट है जो कि आज उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में शेयर किया. इस पे डिबेट होगी. मौलाना फजलुर रहमान साहब का जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि जनाब हम इसका भी जायज़ा लेंगे. नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे. मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब. बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का. फवाद चौधरी साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल चल रही है. ये क्योंकि आप खुद माशाल्लाह वकील भी हैं और कानूनी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं. मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक बात की छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ज़रा सुन ले तो फिर मैं चाहूँगा उस पर कमेंट कर दें. जेयूआई का जो मौक़िफ़ है खासतौर पे वो आईनी बेंच का है या आईनी अदालत का है इस वक्त लेटर सिचुएशन? अभी मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता. कोशिश यही है कि पहले पीपल पार्टी और हम इत्तेफाक राय करें, फिर हम वो पीटीआई के सामने पेश करें और वो पीपल पार्टी अपने हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें. तरतीब तकरीबन यही तय हुई है और इसी पे हम काम आगे बढ़ा. कितना टाइम लगेगा मौलाना? तो जिस वक्त भी ये वामा तय हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ताख़ीर के शौकीन नहीं है, लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना. फवाद चौधरी साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मुसवदा की वो पास ऑन गेम नहीं होती कि जी वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हम पीटीआई के साथ, पीटीआई वापस, और फिर ये चल क्या रहा है. और फिर अभी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद है और उन्होंने तो अपना जो है ड्राफ्ट शेयर भी कर दिया है, प्रपोज ड्राफ्ट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे वो बज़िद है. तो लग क्या रहा है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखिए, पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट तो बड़ा मुख्तलिफ है जो पहले ड्राफ्ट आया है उससे, क्योंकि उसमें जो सूबाई हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र्स हैं वो शामिल नहीं हैं, उनकी जो घर भेजने का मामला था वो शामिल नहीं है, और इस तरह के जो सारे मामलात हैं वो शामिल नहीं हैं. और ये सिर्फ फोकस कर रहा है आपके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी जो प्राइमरी इशू है, पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली, देखें पहली बात तो लगता है कि सिंपल है जी, गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है अभी तक. अगर नंबर होते तो वो कर लाते. बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े कन्वीनियंटली बोला कि नंबर्स पूरे हैं, ताम हुकूमत तमाम जमातों से मशवरा चाहती है. और पहले उन्होंने कहा था हमें मौलाना फजल रहमान साहब को मनाएंगे, कोशिश है हमारी, लेकिन उनके बगैर भी नंबर पूरे. लेकिन ज़मीर, अब तक जितने मामलात आए हैं, 9 फरवरी के इलेक्शन ले लें, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से लेके अब तक, इस हुकूमत से ये तवक्को करना कि वो कोई इखलाकी कदर की वजह से कोई फ़ैसला कर लेगी, वो तो अब्स है ना. इस हुकूमत से ये कहना कि वो कोई कंसेंसस क्रिएट करना चाहती है या वो कोई बड़े कोई खुले दिल के लोग हैं जो बाकी जमातों के साथ, तो इस तरह का तो कोई उनका मसला नहीं है. आइन, कानून, इखलाकियात को तो इस हुकूमत ने बिल्कुल नहीं छेड़ा. सो अब तो तक जो डिले है 63A के हवाले से वो भी ऐसे ही है. अच्छा, मतलब ये दैट इज द कॉन्फिडेंस व्हिच बिलावल इज गेटिंग. जाहिर है नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है. उसकी वजह यह है कि देखिए 100% अगर आपका नंबर पूरे होते, चाहे वो लोटे बना के भी होते, इन्होंने अमेंडमेंट करा लेनी थी. ये अमेंडमेंट सिर्फ इसलिए नहीं करा पा रहे कि नंबर पूरे नहीं हैं, और मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़रूरी हैं अमेंडमेंट के लिए. अगर उनके नंबर नहीं आते, अमेंडमेंट के नंबर पूरे नहीं हैं. सो पहली बात तो ये. अब मौलाना फजलुर रहमान की जो बेसिक शर्त है वो एक तो ये है कि आप ये इसको 25 से बाद आप देखें. अभी इसको इतनी जल्दी की जरूरत नहीं. जो उन्होंने कहा था कि SCO के बाद तक ले. हाँ, अभी उन्होंने कह दिया कि 9-10 दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा.
مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے, اور یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ نئی عدالت بنائیں. نئی عدالت وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جی موجودہ ججز کو فارغ کر کے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کو ختم ہو جائے گا, سپریم کورٹ کو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ بنا دیں گے, اپنی مرضی کے ہم 5-7 نئے جج لگائیں گے تو اس کے بعد ہم حکومت کریں گے. ان کا مقصد تو یہی ہے. لیکن اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو روند کے نہ پارلیمنٹ کے اندر اور نہ پارلیمنٹ کے باہر کچھ اس قسم کے اقدام کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا صرف پی ٹی آئی نے جب اناؤنس کیا دھرنا تو پورا اسلام آباد اور پورا پاکستان ایک دفعہ ہل گیا تھا, اور اگر مولانا فضل الرحمان اور عمران خان مل کے کوئی دھرنا اناؤنس کر دیں گے تو پھر تو حکومت 2 دن میں چلے گی. کنٹینیوسلی پچھلے 7-8 مہینے سے اس چیز کا ڈینائل میں ہے کہ جی نہیں ہم اکٹھے نہیں, جب آپ دیوار سے پش کر دیں گے تو وہ آ جائیں گے نا اس کے اوپر. ابھی تو دیکھیں نا چونکہ اتنا فوکس مولانا پہ رہا ہے وہ تو ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ دیوار کے ساتھ لگ گئے, وہ تو بڑے ہنس کھیل تو ابھی تو وہ امینڈمنٹ کے لیے جو ہے وہ آخری حد تک جا رہے ہیں نا. ابھی تو مین اپوزیشن مولانا نہیں لیڈ کر رہے ہیں نا, تو مولانا کو ساتھ رکھنا مجبوری ہے حکومت کی. اگر مولانا اس وقت سارا جو طرف کا پتہ ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان بالکل صحیح ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی 25 سے پہلی ہونی چاہیے, اور اگر یہ فل کورٹ ریفرنس کا آپ کو معلوم ہے جس طرح آج آ گیا انویٹیشن بھی کہ 25 تاریخ, لیکن یہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن پہلے ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پہلے آئینی ترامیم ہوں گی پھر اپوائنٹمنٹ لیٹر آئے گا, یا جو بھی طریقہ کار جو نیا طریقہ کار ہوگا اس کے تحت. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہو رہا ہے نا, 2 دن پہلے اٹارنی جنرل ملے تھے سینئر پیونی جج کو منصور علی شاہ صاحب کو, اور انہوں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ آپ کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور آئینی ترمیم بھی ہم اس طرح سے کریں گے اور اس طرح سے کریں گے, بینچ لے کے آئیں گے بلا بلا. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے اوپر پھر وہ بات بنی نہیں, اور منصور جو اٹارنی جنرل ہیں یا تو وہ فراڈ کر رہے تھے اور ججز کے ساتھ کہ آپ کچھ نہ کریں, اور ان کو ایسے ذرا تسلی دے رہے تھے, اور ادھر سے وہ ترمیم پہ لے آئے ہوں. کیونکہ دیکھیں نا نمبر پورے نہ ہونے کی ایک اور نشانی ضمیر یہ بھی ہے کہ جو ایم این ایز کو دیکھیں, جاوید وڑائچ کے ڈیرے کو گرایا گیا, عادل بازئی کا مارکیٹ جو ہے گرائی گئی, جو خاتون ایم این اے بھاولپور سے ان کے گھر کو سیل کیا گیا, پھر جو یہ حاجی امتیاز کے ساتھ گھمن صاحب کے ساتھ ریاض فتیانہ کا بیٹا اب تک غائب ہے. تو صاف لگ رہا ہے نا کہ یہ نمبر پورے نہیں ہے, ورنہ ان ٹیکٹکس کی کیا ضرورت تھی. اور دوسرے نے شاید فیصلہ کیا ہو کہ تھوڑا بہت ان ججوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ رکھا جائے. لیکن مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ یہ ترمیم جو ہے ایک کوشش تو پوری ہوگی کرنے کی, لیکن اب 15 تاریخ ابھی آپ نے اسلام آباد میں دیکھا وکیلوں کا اتنا بڑا اجتماع ہوا, 15 تاریخ کو کراچی میں ایک بہت بڑا کنونشن جو ہے وکیلوں کا ہونے جا رہا ہے. اور آج آپ نے فائز عیسیٰ صاحب کا سن لیا کہ وہ بڑے ناراض ہیں کہ سینئر وکیل جو ہیں جی وہ بات نہیں کرتے. الیکشنز آ رہے ہیں 28 تاریخ کو سپریم کورٹ کے, بار ایسوسیشن, تو یہ لائرز موومنٹ تو بالکل آن دا ایج ہے, یہ تو شروع ہو جائے گی. اچھا ایک سوچ شاید گورنمنٹ کے اندر, گورنمنٹ بینچز کے اندر یا صرف پی ایم ایل این کے اسٹال بورڈز کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم یہ اس کیوس میں نہ پڑیں اور جو پہلے طریقہ کار ہے اس کو چلنے دیں, اور اس کے بعد پھر آنریبل چیف جسٹس اگر وہ مطلب پرپوزڈ نیکسٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, پھر ہم آئینی ترامیم لے کے آئیں باقاعدہ آن بورڈ لے کے, تاکہ اسموتھ سیلنگ ہو. تو ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جناب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنایا جائے. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا تو تباہ کن ہے, اسپیشلی لائر کہہ رہے ہیں یا ایز اے لائر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں آپ دیکھیں نا جو پیپلز پارٹی کی تجویز ہے وہ کہہ رہے ہیں 4 صوبوں میں بھی ہم آئینی عدالتیں بنائیں گے. مجھے تو ایک تو سمجھ نہیں آتی, اسٹیبلشمنٹ نے پہلے اس وقت کے 4 لوگوں نے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے 18ویں آئینی ترمیم ہونے دی, جس سے فیڈریشن کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. اس کے بعد بڑے خوش تھے پیپلز پارٹی والے کہ جی دیکھیں اب حکومت نے کام کرنا شروع کیا, بہت سی وزارتیں ختم کی جا رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کا وہ بھی ان کو جا رہی ہیں صوبوں کو, اور اس کے بعد آپ آئینی عدالتیں بنا رہے ہیں. سو اس کے نتیجے میں فیڈریشن بالکل ہی تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے, ایکول ریپرزنٹیشن, اور ایچ پروونس ہیڈ. دیکھیں نا وہ تو فیڈرل کورٹ میں وہ بھی غلط ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ جو سارے جو 2/3 وکیل ہیں آپ کے وہ تو لاہور سے ہیں,
آپ ان کو فارغ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ سے صرف 2 لوگ جو ہیں وہ ہم اٹھا دیں, اور اس کے نتیجے میں جو پروونشل اسپیشلی جو اوپر تو چلے برابر کر دیں جو بھی مرضی کریں, لیکن جو آپ کر رہے ہیں نا یہ جو پروونشل بنا رہے ہیں یہ تو ایک دوسرے کے خلاف آپ کیا پاکستان توڑنے کی سازش کر رہے ہیں یہ کر کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی بہت سے ایسے میٹرز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں, مجھے تو نہیں اس کے معلوم, لیکن کوئی ورڈ ہوتا ہے کہ جی ایسے کرمنل کیسز بھی ایسے ہوتے ہیں which has got an implication of constitutional matters. تو اب آپ کی جو سیلری ہے اس کے اوپر لیٹ سے ٹیکس لگ گیا ہے تو آپ نے اس کو چیلنج کرنا ہے. اب آپ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ اس اسٹیچوٹ کے بھی خلاف ہے بٹ آئین کے بھی خلاف ہے. تو آپ تو ہر جگہ مکس کوسچن ہوتا ہے آئین قانون کا, تو آپ اس کے بعد کیا کریں گے کہ پہلے یہاں سے سپریم کورٹ سے فائنل ہوتے ہیں فیصلے, پھر آپ آئین کی عدالت میں چلے جائیں. ایسے احمقانہ سا ایک بالکل اسکیم ہے, اور اسی لیے بڑے مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیزیں بنانے کے لیے. پیپلز پارٹی ہیز گاٹ لائک ایک بڑی کوئی بھی نہیں مائنڈز کیا یہاں پہ کوئی بھی نہیں بیٹھے ہوئے, جس طرح انہوں نے پہلے عقل کی یہاں پہ سیلف سرونگ جو ہے وہ ہوتے ہیں آئیڈیاز, یہ بھی سیلف سرونگ آئیڈیا ہے کہ مرضی کے جج لگ جائیں اور ہمارے فیصلے جو ہم اپنے سیاسی مخالفوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے جائیں. اس میں اصل تو جو انفارچونیٹ ہے پاکستان ہرٹ ہو رہا ہے. پہلے بھی فیڈریشن کو 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچا, اور اب اس کے نتیجے میں تو بالکل فیڈریشن بیٹھ جائے گی. لیکن نہ اس سے اسٹیبلٹی آنی ہے. آپ آج ترمیم لے کے آئیں گے, کل لائرز موومنٹ شروع ہو جائے گی. آپ پہلے پی ٹی آئی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ لائرز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں, اور دوسرا ایک بڑی دلچسپ بات بھی چل رہی ہے کہ مطلب اپوزیشن میں سے خاص طور پر مولانا صاحب نے بھی کہا کہ جناب آپ مطلب سیاست نہ لے کے آئیں. ہے ہی سیاست ہے اور کیا ہے, پولیٹیکل آرگن. اور اس میں دیکھیں نا ابھی ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ججز کے ساتھ گزارا نہیں ہے, ان کو سبسروینٹ ججز چاہیے. وہ تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے انتخابات بھی نہیں ہونے دیے تھے, بہت نقصان کیا, بہت نقصان. وہ اب ہے آپ بھی تو آج تو پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی تھی جا کے. اب پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کی تو خیر ماشاءاللہ آپ سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ ان کی کیا مطلب. کل آپ فلسطین کے کانفرنس پہ آپ نہیں گئے کہ جی ہم نہیں جا رہے, ہم رسے ہوئے ہیں, اور 24 گھنٹے بعد آپ آئینی ترمیم کی کمیٹی میں چلے گئے ہیں. پرسوں آپ نے ڈی چوک میں احتجاج ختم کیا, گھنٹے بعد پھر شروع کر دیا. یہ تو خیر میں ان کا کیا کہوں. آپ کے میں نے ایک گفتگو سنی, آپ نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف 2 چیزیں ہیں, ون از بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب, اور دوسرا ورکر. بالکل درمیان میں درمیان میں کچھ نہیں ہے. درمیان میں تو بس فلرز ہی ہیں ادھر ادھر سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیڈ کرتے ہیں آ کے مطلب کافی زور ڈال رہے ہیں, پارلیمنٹ میں شور مچاتے ہیں, پارلیمنٹ میں باقاعدہ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن امیر آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ہسٹری اور جرنلزم سے طویل عرصے سے وابستہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید نے 16 MNAs کے ساتھ کس طرح سے نون لیگ کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آؤٹ کلاس کر دیا تھا. ٹھیک ہے, دس از ہاؤ دا پارلیمنٹری پارٹیز ورک. بی بی اسٹیچر واز سم تھنگ نا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, اب یہاں پہ تو نہیں ہے نا, کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. شاہ محمود قریشی صاحب, اچھا جی اب اگر خان صاحب جیٹ سے ان پہ پابندی ہے تو آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس جائیں. آپ کیوں نہیں کوٹ لکھپت میں جا رہے ہیں, ان سے کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا. تو شاہ محمود قریشی صاحب تو خود جیل میں ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, کوٹ لکھپت میں جا کے ان سے ملیں, محمود الرشید سے ملیں, اعجاز چوئی صاحب سے ملیں. یہ 3-4 وکیل ہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں. نہ ان کا کوئی پارٹی کا بھی کوئی اتنا تعلق نہیں ہے, نہ ان کو کوئی جانتا ہے, نہ ان کو وہ کسی کو جانتے ہیں. نہیں اچھا, تو اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی نے جس طرح آپ نے کہا کہ نمبرز گیم پوری نہیں ہوتی ادروائز کہ جس طرح کوئرسیو میئرز نہیں لی جاتی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 25 جو ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ کہا جاتی ہے, اب سب کچھ فل کورٹ ریفرنس بھی سب کچھ, تو پھر کیوں ضد ہے کہ جی پہلے ہونی چاہیے؟ نہیں وہ تو ان کو لگتا ہے نا کہ اگر 25 گزر گئی, اور منصور علی شاہ کا خیر نوٹیفیکیشن بھی اسی لیے تو رکا ہوا ہے. اگر شاہ صاحب کا یہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بڑی چینج آ جائے گی آپ کے یہاں پہ جوڈیشری کے ایٹیچیوڈ میں, اور جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے شروع کر دے گی. اب انڈیپینڈنٹ فیصلے سوٹ نہیں کرتے گورنمنٹ کو. جس قسم کی آئین اور قانون سے ماورا حکومت چل رہی ہے, ظاہر ہے کہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. ایز فواد چودھری, ایز اے لائر, ایز اے سینئر پولیٹیشین, آپ کیا سجیسٹ کریں گے حکومت کو اس وقت؟ دیکھیں پاکستان روزانہ 2 سال میں نیچے گیا ہے, اور اب بھی مسلسل نیچے جا رہا ہے, کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے. پاکستان کو ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور عمران خان کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. آپ جو مرضی اور کوشش کر لیں, آپ صرف وقت ضائع کریں گے.
Welcome back, Nazreen. Full court reference on the retirement of Justice, Honorable Chief Justice Qazi Faiz Issa साहब, उनके लिए 25 तारीख को फुल कोर्ट रेफरेंस की नोटिफिकेशन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यानी कि आउट गोइंग चीफ जस्टिस साहब के एजाज़ में इशाइया देंगे 24 की रात को। चलें, एक चैप्टर तो अब क्लोज हो गया। ये जो कयास आराइयाँ की जा रही थी कि जी ये सारी आइनी तरामीम जो कुछ भी हो रहा है ये काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन या उनको कंटिन्यू करवाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको मालूम है कि मामला चल रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना पीपल्स पार्टी का मुसवदा जो है आज जो एक कमेटी थी जो आइनी कमेटी बनी हुई थी उसमें पेश कर दिया। बाकी जमातों ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने थोड़ा सा टाइम मांग लिया है, पीटीआई ने भी नहीं जमा कराया। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि मुसवदा दे दिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी मुसवदा नहीं है। और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान खोकर साहब ने, लीगल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। इनके साथ हसनात मलिक, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जानी पहचानी शख्सियत और सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और साथ सियासी मामलात पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात आपके वक्त का भी। हाफिज साहब, हाफिज एहसान साहब, मुझे ये बताएं कि अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, अब मामला स्ट्रेट हो गए, अब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह ज़मीर, एक तो चीज़ ये है कि जो एक सारी प्रेडिक्शंस की जा रही थी या एक नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा था या एक स्टैंस जो लिया जा रहा था इस सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, उनको डेविएट करने के लिए, वो ये था कि शायद जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं इनके अंदर या तो इनको टेन्योर एक्सटेंड किया जा रहा है एज अ चीफ जस्टिस, 3 साल की भी बात चल रही थी, और या ये है कि 65 से 68 साल जो है वो एज की जा रही है और सब की जा रही है, यानी कि हाई कोर्ट की भी 3 साल बढ़ाई जा रही है, 62 से 65 और 65 से 68 जो है। तो मेरा ख्याल है कि आज जो रजिस्ट्रार ने एक लेटर डाला है उसके बाद एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो 25 को अपना फुल कोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद 26 को जो है नया पाकिस्तान का जो है सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस जो हैं वो बनेंगे या आएंगे। ये तो एक चीज़ आई। दूसरा, उस चीज़ के अंदर जो आपने सवाल किया है कि जी जस्टिस मंसूर का, तो जस्टिस मंसूर की ज़मीर बात उस वक्त आएगी जब आपके मुल्क के अंदर ये चीज़ सेटल डाउन होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है जिन 4 एरियाज़ के अंदर जा रही हैं, एक आपकी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं, एलिवेशन ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एलिवेशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एलिवेशन, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको आपने नॉमिनेट किस तरह करना और सर्टेन प्रोसेस जो है नॉमिनेट। दिस इज न्यू फॉर मी, मतलब अभी तक जो है इसका मतलब है कि जो आईनी तरामीम आ रही हैं उसमें वही एक जो फार्मूला होगा कि पैनल ऑफ जजेस, ऑनरेबल जजेस के नाम जाएंगे और फिर वो उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा एक नाम। अभी बाकायदा इंटरव्यूज होंगे जिस तरह कांग्रेस नहीं उस पर नहीं है ज़मीर। अभी तो इस तरह ये है कि अभी तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2010 के अंदर जो अमेंडमेंट आई है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस प्योने जज जो हैं वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब ये है कि जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं चूँकि सर्टेन टीयर्स के अंदर जो प्रपोज कुछ आपके सामने भी आई हैं, कुछ मेरे पास भी आई हैं, तो वो जो पैनल एक बनेगा उसको जाएगा आपकी नेशनल असम्बली की एक कमेटी बनेगी जो 8 मेंबर्स पे है और वो रिकमेंड करेगी। अब अभी तक इशू ये है कि वो पैनल जो है वो 3 का होना चाहिए या 5 का होना चाहिए या 6 का होना चाहिए, क्योंकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस लगते हैं तो 6 है, किसी मुल्क के अंदर 5 भी लगते हैं, किसी मुल्क के अंदर 3 भी लगते हैं। अब वो जो पैनल है जब वो बनेगा जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट की बुनियाद पे है, अगर ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो पास होती हैं तो उसके बाद वो नेशनल असम्बली की जो कमेटी जो प्रपोज के अंदर आई है वो नाम भिजवाएगी प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर एक रिकमेंडेशंस अपनी देंगे उन जो आएगी और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको नोटिफाई कर देगा। अच्छा, चले मुझे इस पर मजीद भी बात करते हैं। मुझे एक बात क्विकली बता दें, ये सुनो कि काजी फायज ईसा साहब एक दरवाजे से एग्जिट लेंगे रिटायरमेंट का और किसी और दूसरे दरवाजे से सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे? नहीं, देखें अभी तो जो आपके मतलब नहीं आपके सामने जो एक अमेंडमेंट आई है जिसके अंदर अभी तक वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि कहीं पे उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, कहीं पे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दोनों है, लेकिन ज्यादा जो है मेरा ख्याल है कि इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आएगा जो कि इसकी रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल है। फिर इसने आपने प्रोविंसेस के अंदर भी आपने इसको लेके जाना है
اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے اندر ابھی ایک ونڈو ہے وہ ہے 65 سے 68 سال کی، کہ 65-68 سال ہے اور 3 سال کا جو ہے وہ اگر پہلے ہو جاتی ہے تو پھر یہ فل کوٹ ریفرنس ریٹائرمنٹ کا یہ نل اینڈ وائڈ نہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس وقت ان سچویشنز کے اندر جو ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے وہ آٹومیٹکلی ادھر چلا جائے گا. اگر آپ نے اس پروسیس کے اندر کسی سرونگ جج کو لے کے آنا ہے تو وہ آپ کو پروسیس جوڈیشل کمیشن کا لگانا پڑے گا، اور جوڈیشل کمیشن کا پروسیس اتنی دیر مکمل نہیں ہوگا جتنی دیر آپ کا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس نہیں آئے گا. حسنات اب آپ نے گفتگو سن لی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ خبر جو ہے وہ احسان احمد کھوکھر صاحب کے پاس ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے. دیکھیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا تو بظاہر یہ لگ رہا ہے ڈراپ ہو رہا ہے اس پہ. ایک منٹ کین یو ریپیٹ دیٹ؟ جی بظاہر یا ڈیسائیڈڈ؟ تقریباً فیصلہ سازوں نے تو جو ہے وہ یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ بڑا مشکل ہے، صرف بنانی نہیں ہے، اس کو چلانا بھی ہے. اور وکلاء میں جو ایک دن بدن جو ہے وہ ریکشن آ رہا ہے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلٹی کے بعد زیادہ ہی انسٹیبلٹی نہ ہو جائے. ایک عدالت کو آپ نے چلانا بھی ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. چیف جسٹس ہیکٹک ایکسرسائز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی ٹیم سے کروائی ہے، اینڈ دی ٹوٹل فوکس از آن فیڈرل کانسٹیٹیوشن. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور خاص کر بلاول بھٹو زرداری کی یہ پوری خواہش ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ لیڈ جو پیپلز پارٹی نے دی ہے، اس پہ کچھ اطلاعات ہیں کہ سینئر قیادت جو ہے وہ بھی بلاول بھٹو صاحب کے جو یہ اس وقت جو یہ لیڈنگ رول ہے اس پہ بڑے کنسرن ان کو ہیں کہ پہلی دفعہ 2009 کے بعد ایک جوڈیشری ہے جو ہسٹائل نہیں ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. ہم نے 2009 سے 2023 تک دیکھی مشکلات رہی ہیں. ابھی پہلی دفعہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ججز بھی ہیں جو پیپلز پارٹی کے ایک ایکٹیو ممبر رہے ہیں، جو جج ہیں اس وقت جیالے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں. اب ان کو آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے سارا کچھ تو ہو رہا ہے نا کہ یہ 200 کیس ہے ٹوٹل سپریم کورٹ میں پبلک انٹرسٹ کا. اصل تو ہے کہ نظام کو کنٹرول کرنا ہے. جو نظام بنایا ہے 8 فروری کے بعد اس کو مستحکم کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ایک آئینی عدالت چاہیے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئینی عدالت میں بھی پہلے یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر سکتی ہے. صحیح ہے. جو حالات بن رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں یہی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا ڈراپ کیا جائے. یہ جو بات ہے پینل کی، اس پہ بات ہو رہی ہے. ہاں جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو کارڈ اوپن ہو گئے ہیں. جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہے. اب آپ نے بات کی ہے تو میں سوال لے لیں کہ اب یہ آ گیا ہے نوٹیفیکیشن فل کورٹ ریفرنس کا فار دی ریٹائرمنٹ آف آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اب پچھلے کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دن پہلے نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا ہوتا جو آؤٹ گوئنگ آنریبل چیف جسٹس کی جگہ جو چیف جسٹس کتنے دن پہلے آ جاتا؟ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلا تو 78 دن پہلے آ گیا تھا. اچھا جی، اس دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو پوزیشن لے چکی ہیں، اب ان کو یو ٹرن لیتے لیتے بھی بڑا ٹائم. تو یہ 78 گھنٹے پہلے آ جائے. میرا خیال ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا جسٹس منصور علی شاہ کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تھوڑا سا ایک پارلیمنٹ کا سہارا دینا ہے. پھر کہنا ہے کہ جی ہم یہ پلان پہلے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر رہے ہیں، جو ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈراپ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے حکومت کے اندر ایک طبقہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا بغیر وکلاء سے زیادہ حامی ہے، اور وہ اس معاملے میں ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نظام کو. یہ غلط طریقے سے ہمیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ آ جائیں گے تو نظام لپیٹا جائے گا. تو یہ اب میرا خیال ہے کہ جیسے منصور علی شاہ جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن ویسے چانسز تو تھے، جو میری اطلاع کے مطابق یہ تبدیلی آئی ہے 7 اکتوبر کے بعد. پرائم منسٹر آفس میں ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں FCC ڈراپ کرنا چاہیے، ہمیں جیسے منصور علی شاہ کو نوٹیفائی کرنا چاہیے، اور ابھی جو اور ترامیم لانی ہے وہ ان کے ساتھ مل کے جب وہ چیف جسٹس بنے اس کے بعد لانی چاہیے، اور قاضی فیصل صاحب کو گھر جانا چاہیے. تو منصور علی شاہ کا حافظ صاحب learned and balanced person, I've heard that. Honorable Justice منصور علی شاہ. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہوگا سب سے زیادہ برا بھلا منصور علی شاہ کو کون کہہ رہا تھا؟ وہ PTI کہہ رہی تھی کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات اگر کسی نے روکے ہیں تو منصور علی شاہ نے روکے ہیں، عطر من اللہ نے روکے ہیں، یا افریدی نے روکے ہیں. انہوں نے یہ جو ہے وہ کہا کہ جی پہلے لاہور ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے. حالانکہ عمر عطا بندیال صاحب تو چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہو، اور انہوں نے تو ڈیٹ بھی خواجہ آصف صاحب کو بڑا عجیب سا خوف لگا ہوا ہے کہ جناب اگر 25 اکتوبر کے بعد ہو سکتا ہے حلقے کھل جائے اور اس کے بعد انتشار ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بات خوف زیادہ ہے. نہیں، کوئی میں بھی there is more fear than میرا actually خیال ہے یہ کیسے دیکھیں آرٹیکل 225 بڑا کلیئر ہے، کیسے ہلکے کھل سکتے ہیں؟ 184(3) میں آپ پورا الیکشن قدم کر کے کیا آپ کو یہ کیا ہوگا؟ پھر کیئر ٹیکر آئے گی، وہ اس سے زیادہ معاملات
خراب ہو سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جناب احسان احمد کھوکھر صاحب, اب آپ بتائیں. اچھا ضمیر بھائی, ایک تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی امینڈمنٹ نہیں آئے گی تو چیف جسٹس سینٹرک امینڈمنٹ نہیں آئے گی. اوکے, آپ کا یہ جو سارا پروسیس ہے وہ صرف اس وجہ سے انیشیٹ کیا جا رہا ہے کہ سی او ڈی کے اندر ایک چیز طے ہوئی, دنیا کے 70 ممالک کے اندر ایشو 200 کیسز کا نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی پروونشل کورٹس بھی بنیں گی, جس کے اندر آپ کا میجر چنک پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ بنیں گی, پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری آئے گی. اور وہ جو ایک امبیلنس ہوا ہے پاکستان کے عام آدمی لٹیگیشن کے اندر, یا اور یہ جو گورنمنٹ کی لٹیگیشن ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کی لٹیگیشن ہے, اس کو آپ نے کسی نہ کسی جگہ ایک راستے پہ لے کے جانا ہے تاکہ آپ کا ریگولر کرمنل, سول اور گورننس سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے. اب یہ ہے کہ کیا یہ جو ایکسپیرینس ہونے جا رہا ہے یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم نے تھوڑا سا اس کو کانٹروورشل کر دیا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا نام لے کے اور جسٹس منصور کا نام لے کے اور سپریم کورٹ کے ججز کا نام لے کے, کہ شاید یہ خواہش ہے کسی کی کہ یہ نہ آئے یا بینچ کی طرف چلا جائے. بات سیدھی سی ہے کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. اگر یہ پرسن اسپیسیفک والا معاملہ آتا یا کانسٹیٹیوشن بینچز والا معاملہ یہ آتا تو آپ کے سامنے یہ جو ڈرافٹ آیا ہوا ہے یا جس لیول پہ اب ڈسکشن اس کے اندر چلی گئی ہے وہ نہیں آنی تھی. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا اس ہائپوتھیٹک چیز پہ جائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بھی چیف جسٹس یا جج ہے اسے نیوٹرل ہونا چاہیے, اس کی آبزرویشن نہیں آنی چاہیے. ملک صاحب نے ابھی کلیئرلی بات کی کہ آرٹیکل 225 کے ہوتے ہوئے ہے, اور میں نے بھی یہی کہا ہے کہ فورینزک آڈٹ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کے ٹریبیونلز کریں گے. پھر ہمیں ریزرو سیٹس کی جو پروسیڈنگ چل رہی تھی, ہمیں بار بار کیوں وہاں پہ آبزرویشن نظر آئیں کہ جی آرٹیکل 184(3) کے نیچے جو پٹیشن پڑی ہوئی ہے اس کو انٹرٹین ہونا چاہیے. آپ بھی اس کے وٹنس ہیں, یہ بھی وٹنس ہیں. کیا ضرورت پیش آ گئی جو بینچ کے اندر لوگ بیٹھے تھے جو ان کے پاس کانٹروورسی بھی نہیں تھی, جو سپریم کورٹ انہیں اختیار بھی نہیں اس چیز کے اندر دیتا. 12 جولائی کا فیصلہ اتنا کچھ ٹریگر جج کی observation ہے verbal laws کی بنیاد پر, وہ جج میٹر بھی نہیں کر رہا. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے, ایشو اس وقت یہ ہے کہ کیا یہ جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں یہ لانگ رن پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہے, یہ ہے وہ بنیادی بات. اب وہ بنیادی بات کو کیے بغیر ہم پرسن اسپیسیفک پہ چلیں گے, جی فلاں جج آ جائے گا تو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم نہیں ہے, فلاں رہ جائے گا تو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم نہیں ہے, فلاں ادھر چلے جائے گا. ہمیں اس سے نکل آنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر میجر جوڈیشل سرجری کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے, سرجری کی ضرورت ہے فرام دا ڈاؤن. نہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو نہیں آ گیا نا. دیکھیں آپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی چیز کا ہمیشہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے, آپ نے سپریم کورٹ, آپ کی ہائی کورٹس, اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹس, اگلی جو چیز آئے گی وہ آئے گی آپ کی آؤٹ ڈیٹڈ لیجسلیشن جو ہے کہ 1860 کا نہیں جلدی کا کہاں جلدی. مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اتنی نہیں دیکھیں 2006 نہیں دیکھیں 2006 سے آپ کا ایک آئیڈیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. اب جن 200 کیسز کا یہ نام لیتے ہیں, پچھلے 2 سال کا یا پچھلے 12 سال کا یہ ایکسپیرینس آپ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم اس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے اندر جا کے نمبر آف ججز بڑھا دیں, سپریم کورٹ میں بڑھا دیں, ہائی کورٹس میں بڑھا دیں. پھر آپ کانڈکٹ پہ کیا کریں گے نا, پھر کانڈکٹ آپ نے دیکھا نا کہ آپ جاتے ہیں, سپریم کورٹ کہتی ہے کہ میری جورسڈکشن ہے اور آپ کو 63A کے اندر اور ججمنٹ آ جاتی ہے. میں کسی اور کیس کے اندر جاتا ہوں, سپریم کورٹ اس کے اندر کو اور ججمنٹ دے دیتی ہے. پھر اس کیا سپریم کورٹ کا کام پولیٹیکل فیسیلیٹیشن لفظ ہوتا ہے انٹر ایلیا, مطلب کہ نہیں انٹر ایلیا تو دیکھیں نا بہت سارے کیسز ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ کرمنل نیچر کے بھی ہوں. چلے مجھے یہ بتائے 1947 سے لے کے آج تک 2024 تک جو ہے, آپ ذرا وہ ججمنٹس بتائیں جس کے اوپر آپ پرائڈ کریں کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بڑی امپورٹنٹ ججمنٹس دی ہیں. اور یہ ججمنٹ آپ جیسے وکلا جا کے ساری ججمنٹس کو کوٹ کرتے ہیں کہ سر ایز پر دس ججمنٹ, جو
کانسٹیٹیوشنل ججمنٹس ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ججمنٹس ہیں وہ مارشل لا کی آپ ججمنٹس دیکھ لیں، وہ اس کے بعد سول ڈکٹیٹرشپ کی آپ دیکھ لیں، اور پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھ لینا، کیا کسی سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ پاکستان کے ایک سرونگ پرائم منسٹر کو کہے کہ میں تمہیں 1 منٹ کی سزا دیتا ہوں اور گھر چلا جائے؟ اس کے بعد آگے جو ہے لے کے کون کہے گا نواز شریف؟ چھوڑے نا اس چیز کو، کیا سپریم کورٹ کا کام پھر یہ کالا کوٹ پہن کے دونوں بھائی گئے؟ اچھا پھر اس کے بعد پہلے تو خود معافی اچھا کیا سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ 184(3) کے اندر انویسٹیگیشن کرے، انکوزیٹوریل جورسڈکشن؟ وہی کہا جا رہا ہے نا کہ اس میں کہ 184 فرام آف دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 184 سٹینڈز ڈیلیٹڈ. اور لاسٹلی میں اس پھر ان کی طرف چلا جائے گا، اور لاسٹلی یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آپ ایسے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں کہ جس سسٹم کے اندر ڈویژن آف جورسڈکشن ہے، نہ اس کے اندر سپریشن آف پاور کا ایشو ہے، نہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایشو ہے، اس کے اندر آپ نے فنکشن جو ہے جو آپ کے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے، انٹرا گورنمنٹل ہے، ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اور پبلک انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ساتھ بلیک کورٹس والے کہہ رہے ہیں ہم اس کو سینٹرک جو ہے یہ 10-12 ججز پہ کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا جسٹس منصور علی شاہ جب آ رہے ہیں تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اپریہنشن ہے نا صرف، اور 25 سے پہلے کیوں ہو رہی ہیں؟ معاملات اگر آپ نے کرنے ہیں تو تھوڑا ڈیلے کر دیں، جیسے ان کی بات ہے پبلک کنسلٹیشن کریں اس معاملے میں. بلاول صاحب تو اتنے شیور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نمبرز گیم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم تمام کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کے اندر ہے جب 9 مہینے لگے تھے نہیں 18ویں ترمیم کے اندر جب آپ نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کو بہتر کیا تو 19ویں آئینی ترمیم میں کتنے گھنٹے لگے تھے؟ اچھا پھر آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری جو ہے ایکسیڈ کرتی ہے، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ایک اپریہنشن ہوگا کہ جی ایک اسٹے آرڈر آ جائے گا. جلدی جو اب اس وقت جوڈیشری کے تجزیے ہو رہے ہیں نا کہ جوڈیشری نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جوڈیشری چینج ہوئی جس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں 10 ججز نے کہا کہ پارلیمنٹ ہم ایک قانون بنا سکتی ہے ہمیں ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ نہ. اس دن سے تبدیلی آئی، 10 ججز، اس میں منصور علی شاہ بھی تھے، اطہر من اللہ صاحب بھی تھے اور ججز بھی تھے. صرف پرابلم اچھا ٹھیک ہے آرڈیننس ہے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے وہ ججز آپ افتخار چودھری کے دور کو، ثاقب نثار کے دور کو تجزیہ کر کے اب موجودہ ججز جو میرا خیال ہے کہ ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ وہ ماضی میں اگر نیکسس جو پاورفل سرکل کے ساتھ اگر یہ ججز آج بھی کھڑے ہوتے تو ایک میرا خیال ہے کہ بڑی مشکل سے پھر امنڈمنٹ نہ ہوتی. اب ان کو میرا خیال ہے کہ یہ سیاستدانوں کو پہلی دفعہ انڈیپینڈنٹ جج جو ہے نا وہ پسند نہیں آ رہے، اور ان کو یہ ہے کہ جی ایسے جج ہوں، اپنے جج اپوائنٹ کریں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں. پیپلز پارٹی کا مسودہ پڑھا آپ نے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ 3 سال کے لیے جی روٹیشن ہوگی، اور اس کے علاوہ اچھا پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا یہ ہے کہ جی اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے اب ہم نے پوزیشن لے لی ہے اب ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے کہ 6 سال کے لیے آئینی عدالت ہوگی، اس کے انگلش ورژن دیکھ. اب 6 سال میں اس وقت 2005 میں ماشاء اللہ تھا، آئین کا حلیہ بگڑا ہوا تھا. 18ویں ترمیم نے آپ نے ساری چیزیں ریموو کر دی، اس وقت آپ نے آئینی عدالت نہیں بنائی. اب جو آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے نا وہ تو صرف یہ ہو رہی ہے کہ جو اس وقت ججز ہیں انڈیپینڈنٹ ججز ہیں جنہوں نے 6 ججز نے خط لکھا ہے اور یا جو یہ اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں ان کو تاکہ کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے ہو رہا ہے، اس پرپز کے لیے سارا معاملات ہو رہے ہیں. کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس؟ وہ کہتے ہیں کہ نمبرز پورے ہیں تاہم حکومت تمام جماعتوں سے مشاورت چاہتی ہے. دیکھیں نمبر اگر آپ نے کورسیو ایکشن لے کے نمبر پورے کرنے ہیں، آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم میں آپ کا اس وقت وکلاء ابھی سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہونے ہیں اکتوبر کے آخری ہفتے میں، آپ کو پتہ چلے گا یہ 8 فروری والے الیکشن ہوں گے. اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ پاکستان بار کونسل میں جو 5 سال کے لیے یہ ممبر بیٹھے ہیں اس وقت اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں فاروق نائک صاحب، وہ کس کے لیگل مائنڈ ہے؟ پیپلز پارٹی کے. اس گروپ کو انڈیپینڈنٹ گروپ کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب. اب یہ 5 سال جب نون لیگ زیر اعتاب تھی ان لوگوں نے پاکستان بار کونسل میں آئے، اب یہ باہر نکلے اور جب اپوائنٹ یعنی الیکٹ ہو کے آئیں تو پھر پتہ چلے گا. حالات بڑے ڈفرینٹ تبدیل ہو چکی ہے 8 فروری کے بعد سچویشن، اور میرا خیال ہے ججز جو ہیں ان ججز نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ غلط ایڈوائز حکومت دے کہ جی یہ کریں اس وجہ سے اسٹیبلٹی آئے گی. جو پرپز آپ کا ہے وہ ہے اسٹیبلٹی ہے، نظام چلے، نظام کو مسئلہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے جیسے منصور علی شاہ کے ہوتے ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر آفس میں اس میں سینٹی پریویلڈ اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا سارا کچھ ہوا کہ جی یہ چیز ہم نے جس پرپز کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بناتے، اسٹیبلٹی منصور
علی شاہ صاحب کو دیکھیں لیکن مسئلہ یہ ہے جو پرانا طریقہ اس کے تحت مسئلہ یہ ہے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر لائیں گے تو آئینی مسئلہ یہ ہے یہی بات کہ بالکل، لیکن اس مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کے سٹیک ہولڈرز بہت ہیں. پیپلز پارٹی بھی سٹیک ہولڈر ہے اور بلکہ لیڈ لی ہوئی ہے. نون لیگ صرف اس پہ صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لیڈ لی ہوئی ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے معاملے میں. ایون اس معاملے سے اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان بھی ان سے بھی کہا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں میرا خیال ہے ہوگی. اور مولانا فضل الرحمان خود کہہ رہے تھے آئینی عدالت، اب وہ آئینی بینچ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.